बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये गर्दिश कर रही है कि क्या इमरान खान ने बाप को राज़ी कर लिया है। बाप को इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, इसके दो मतलब निकलते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। और साथ ही साथ असद कैसर साहब जो है ना, उनको बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जवाब मिला। स्पीकर कौमी असम्बली हैं और ये जवाब किसी ने दिया, ये क्या मामला है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक ही चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि बुलाना फजल रहमान जड़ाना वो देख कह के वजरे वीडियो पेश करूँगा सर आपको इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत नकलें उतारी इमरान खान साहब ने, कांपे टांग रही हैं, और यूथिया कौम जो है वो सारी की सारी उसको रीट्वीट कर रही है और पता नहीं क्या क्या बना आगे चलाया। अब बिलावल साहब को भी बाहर इस पर उतरना पड़ गया, मेरा ख्याल है वो भी इस मतलब क्या कहना चाहिए कि गंद क्या दे नहीं चले बाहर, जो भी चलन है ज़माने का उस पर उन्हें भी चलना पड़ गया। और उन्होंने भी एक तैयार करवाया इमरान खान साहब की जो स्लिप ऑफ टंग है, बल्कि स्लिप ऑफ टंग तो क्या, वो रज़ी दादा साहब तो कुछ और कहते हैं कि वो उनको अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी कि वो इस तरह से पाक हस्तियों का नाम प्रॉपर तरीके से ले सके। तो वो बहरहाल वो उन्होंने वो सारी तैयार करवाई है और फिर बिलावल साहब ने उसको कर दिया ट्वीट। अच्छा, अब वो गर्दिश कर रही है, वो ज़रा एक दफ़ा आप देख ले कि वो क्या क्या है जहां पर इमरान खान साहब की उर्दू जो है ना वो लड़खड़ा नहीं गई, उधर एक्सीडेंट ही हो गया भौजी उथे। जरा वो एक दफा देख ले। खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। अच्छा, हमने भी इस्लाम और रूहनियत थक थई लूसी भेड़ा खातून नबीउलीन वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है। हमने मियाँ वाली, डीजी खान और चौंसा जो इलाके हैं उधर जो डीआई खान, बाकी पैगंबर अल्लाह के आए लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है। हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। क्या बोला तूने? हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। चल उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। असल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से ये 9 लाख फौज उन्होंने कश्मीर में रखी हुई है। काठमांडू के नेपाल में, क्या बोला तूने? काठमांडू के नेपाल में 12 मौसम है मुल्क में जो शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। तो वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। ऑन द बॉर्डर रीजन ऑफ जर्मनी एंड जापान दे हैड जॉइंट इंडस्ट्रीज। हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो अरे कहना क्या चाहते हो? मुल्क को इमरान खान से बचाना है। आपने देख लिया कहाँ कहाँ इमरान खान साहब जो है ना वो डगमगाए, लड़खड़ाए, घबराए और फिर टह गए। यानी उनकी उर्दू जो है जवाब ही दे गई, उनसे नहीं कहा जा सके ऐसे अल्फाज जो उनके ख्याल में मुश्किल हैं। वैसे तो मुश्किल नहीं है, हर मुसलमान जो है या हर उर्दू बोलने वाला, हर पाकिस्तानी आराम से कह देता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब आप रवानी में स्पीच कर रहे होते हैं ना, तो कई बार मेरे से भी ऐसा होता है कि मेरे लफ्ज़ जो है ना वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मुझे उर्दू नहीं आती, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनाब अगर कोई और बंदा ऐसा करे तो हम उसका मजाक बना लें। मतलब ज़बान है किसी लिए पाए ना इधर उधर हो जाती है, चलो माफ़ी दे दिया करो। इमरान खान ने किसी को माफ़ी नहीं दी तो मुझे लगता है कि बिलावल साहब भी अब कोई माफ़ी देने के मूड में नहीं है। वैसे हरकतें जो है ना इस हुकूमत की हैं कि बिलावल साहब माफ़ी दें ना दें
وہ جو ہیں اپنا کیا نام اس کو کہتے ہیں زرداری صاحب معافی دیں نہ دیں, نواز شریف آگے معاف کرے نہ کرے, وہ بات کی بات ہے, مگر عمران خان دے سجے کھبے جڑے بیٹھے رہے نا پائے نا وہ انہوں کوئی معافی دینے کو تیار نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے غصہ کہا تھا عمران خان تھا. عمران خان نے ان لوگوں کو تو پھلاں کی طرح رکھا یار, آپس کی بات ہے, ہمیں برے لگتے ہوں گے, عوام کو برے لگتے ہوں گے, جو ان سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں, نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ انہوں نے پیڑیاں لگتی ہونی شکل, لیکن یار عمران خان نے تو انہوں نے بالکل پھلاں کی طرح رکھا ہے نا. مثلا شیخ رشید صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب نے کہا جی میں نے وزارت داخلہ لینی, انہوں وزارت داخلہ دیتی, پہلے انہوں ریلوے منگی, انہوں ریلوے دیتی. شیخ رشید صاحب نے ایسا جناب تاک کے نشانہ مارے ہے کہ جو ہے اپنا پرویز لائی اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے کہا اچھا پھر کھلو, وہاں سے جواب بھی بڑا خطرناک آیا کہ دھیان کر بہو ساڈا نمک کھادا آیا, یعنی مون سلائی صاحب نے کہہ دیا, اس پر بیک آؤٹ کرنا پڑا اور پھر باقاعدہ طور پہ کہنا پڑا کہ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ میں ان کے گھر سے مجھے کھانا آتا رہا ہے, تو مطلب یہ بھی کیا. پھر اگلے دن آ کے وہ پھر مکر گئے, انہوں نے کہا جی میں نے پنجاب کے حوالے سے بات ہی نہیں کی تھی, میں نے تو 5 سیٹوں والوں کی بات کی تھی, تو 5 سیٹیں جو ہیں وہ تو ان کی بھی ہیں, وہ بلوچستان عوامی پارٹی والوں کی, وہ تو جام کا مالدہ میسیج آ گیا, انہیں بیان ٹھوکتا کہ بہت دھیان کر اپنی سیاست اپنے تکر رکھ. یہ 2 اتحادی ہیں سر بہت اہم. یہ ایک کام شیخ رشید صاحب نے کیا. دوسرا جو 9 رتنوں میں سے ایک رتن ہے اس کو اکنامکس کا, سیاست کا ارسطو بنا کے پیش کیا تھا عمران خان نے, وہ اسد کیسر صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہے, سوری معذرت کے ساتھ, جنرل عمر ہوا کرتے تھے, ان کا بڑا تاریخی کردار ہے, وہ حمود الرحمان کے مشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, میں وہ نہیں پڑھتا, مجھے یاد ہے ویسے سارا وہ کردار, لیکن میں اس کو دہراتا نہیں ہوں کیونکہ اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں, تو لہٰذا وہ میری بات کی نہ تائید کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں, اس لیے میں اس رول کو وہیں تک رہنے دیتا ہوں. جس کسی کو آپ میں سے شوق ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اس کو پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ان کے صاحبزادے ہیں, اور زبیر عمر صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں ان کے چھوٹے بھائی نے پائن, حالانکہ ویسے قادری کافی بڑے ہیں ماشاءاللہ, 6.5 فٹ دے کول. مگر انہوں نے کیا کیا آج, انہوں نے آج یہ کیا سر کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کاف لیگ تے صرف چند اضلاع کی پارٹی, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے پورے پاکستان کی پارٹی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ پہلے بہو جی لڑیاں لے رہے تسی کہ رب دا نا جے چھوڑ کے نہ جانا, مر جائیں گے, جی نہیں سکاں گے, ساہ نہیں آئے گا, یہ والی تسی وفد بھیج کے گلا کر دیو, دوجے پاسے حملے کر دیو. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسد کیسر کس کے ساتھ ہے, اور اسد عمر کس کے ساتھ ہے, سوری پھر میرے منہ اسد کیسر نکلتا ہے, اصل میں اسد کیسر کے حوالے سے میرے پاس بڑی خبر ہے, وہ آپ کو دیتا ہوں. تو وہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں, یا یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ کدے نال نے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پرلے پاسے رلے نے, یا مخبریاں کر رہے ہیں, یا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان دی جڑا راج سگاسن ڈول رہے ہیں نا, انہوں بالکل وہ ڈور ہی وڑتی جائے, اور بالکل جا کے کھائی ڈگ پوے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ آپ چڑھا رہے ہیں بار بار کہ تھے کول 5 سیٹاں نے, تھی تے چند اضلاع دی پارٹی ہو, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ اتحادیوں کو ظاہر ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ کاف والوں کو بری لگے گی, اور اس کا ضرور جواب آئے گا. بہرحال ہو سکتا ہے شام تک آ ہی جائے, باقاعدہ جواب آ جائے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ عامر لیاقت حسین بھی عمران خان کو چھوڑ کے پائے نہیں, کئی بار پھر ایسے چھٹیا, کئی بار چھڑ چکا ہے ٹویٹوں کے اوپر, لیکن اس طرح سے پھر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا, انہوں نے مجھے دل سے نکال دیا تو میں نے بھی انہیں دل سے نکال دیا. اس طرح کر کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, وہ بھی بڑا گردش کر رہا ہے. اچھا اب میں آتا ہوں اس خبر کی جانب جو میں نے آپ سے کہا کہ جناب اسد کیسر صاحب کو جو منہ توڑ جواب ملا ہے نا, وہ کیا منہ توڑ جواب ملا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ اسد کیسر صاحب نے جو اسمبلی کا سٹاف ہے اس سے بات کی تھی. انہوں نے کہا جناب یہ کوئی طریقہ کڈو کہ ہم جو ہے وہ آرٹیکل 63A جو ہے اس کے تحت ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روک سکے. جواب ملا کہ سر ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روک سکیں. انہوں نے کہا اچھا تو اگر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے جناب یہ کہیں کہ جناب یہ ان کے خلاف کارروائی ہو, پارٹی چیئرمین نے لکھ کے دے دی. انہوں نے کہا ہاں یہ کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن پائے نا ووٹ پان تو بعد ہو سکتی, پہلے نہیں ہو سکتی. آپ کسی کی نیت کا اندازہ نہیں لا سکتے, نیتاں دے حالتے رب ہی جاندا نا سر. تو وہ کہتے کسی دی نیت کسی دل دا تسی حال نہیں جان سکتے, لہٰذا آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے.
اسد کیسر صاحب تھوڑے جے مطلب ایسا کر کے بیٹھ گئے اچھا اب میں کیا کروں گا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ سینٹ کے چیئرمین سے ملاقات کی. اور چیئرمین کے ساتھ بھی جو ملاقات کی ذرائع کے مطابق تو اس میں انہوں نے کہا کہ بہو کوئی راہ دس مینوں سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جو آئی تھی تم نے ایک دفعہ ٹال دی تھی, کیسے ٹالی تھی؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ سر بات یہ ہے کہ سینٹ کے رولز آف بزنس ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس ہو رہا ہے, آپ پہ لازم ہے کہ عدم اعتماد آئے گی تو آپ نے اس کی ووٹنگ کروانی ہے. آپ روک نہیں سکتے کسی کو بھی, نہ اجلاس میں آنے سے روک سکتے ہیں نہ اس کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روک سکتے ہیں. ہاں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ سر ضرور کرے, وہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طریقے سے آپ کہیں جی میں ووٹنگ ہی نہیں کراتا, عدم اعتماد کی تحریک کو میں ٹیک اپ ہی نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا. ان کا یہ بیان تھا جو ذرائع نے بتایا, لہٰذا اندرونی کہانی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ 63A کی جو انٹرپریٹیشن باقاعدہ طور پر حکومت کر رہی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں اور وہ مان لی, اور فرض کرتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے ہمارے پاس 33 ارکان ہیں, چلیں 33 کو چھوڑ دیتے ہیں, میں کہتا ہوں 23 کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے چلو 23 بھی چھاڑ دو, 3 اور کٹ دیو, 20 کر لو, 20 بھی زیادہ نہیں, چلو 15 کر لیں یار, ٹھیک ہے. 15 لوگ پی ٹی اے کے پھر بھی ووٹ ڈالنے چلے جاتے ہیں اور انہوں کی گل نہیں مانتے, تو وہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس کے تحت ظاہر ہے ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈی سیٹ ہو جائیں گے. وہ جب وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ جب وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو وہ اس کو ڈی سیٹ کر دیں گے, ووٹ تسلیم نہیں کریں گے, معاملہ کہاں جائے گا؟ عدالت میں. عدالت کہتی کہ جناب انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی اسپیکر صاحب نے وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ 15 بندے ڈی سیٹ ہو گئے. اب اگر 15 بندے ڈی سیٹ ہو جائے, عمران خان کے پاس 179 ہیں اتحادیوں سمیت, 15 بندے پائن وچوں کٹ دیو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ عمران خان کے پاس رہ جائیں گے 164 بندے, ٹھیک ہے, اور 164 میں 17 جو ہیں وہ اتحادی شامل ہیں سر, 5 کاف لیگ کے, 5 باب والوں کے, اور 7 جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہیں. تو اتحادیوں نے بہو جی ادھر کل ہی پڑھنا, پھر اتحادی جو ہیں وہ اٹھ کے اپوزیشن کی طرف آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک سچویشن ہے. فرض کرتے ہیں کہ جناب وہ اتحادی نہیں بھی آتے تو پھر بھی کتنے رہتے ہیں؟ 164. تو جو 164 رہ جائیں گے تو آئین کے تحت ٹوٹل ہاؤس یعنی 342 کا جو بنتا ہے نا اپنا عد, ٹھیک ہے, وہ بنتا ہے 172. تو 172 بندے پورے کرنا لازمی ہے آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان ہونے کے لیے. تو 172 تو نہیں پورے ہو رہے سر, ٹھیک ہے, لہٰذا عمران خان کی حکومت کسی صورت نہیں بچتی. اب اتحادی جو ہیں پائے نا ادھر عمران خان کی محبت سے نہیں بیٹھے, انہوں نے نہیں عمران خان سمارٹ لگتا, ہینڈسم لگتا, فرینکلی ان کو جو لگتا ہے وہ پائے نا اپنا مطلب کم پیارا سر, چم نہیں پیارا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اتحادی جو ہے نا وہ اس کام کی لالچ میں ادھر آ جائیں گے اپوزیشن کی طرف. جب وہ ادھر اپوزیشن کی طرف آ جائیں گے تو ادھر 160 آلریڈی ہیں, 17 او ملے تو 177 ہو گئے, 5 بندے گئے ود, لہٰذا شہباز شریف دی بلے بلے, شہباز شریف پھر بھی وزیر اعظم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 2 صورتوں میں عمران خان جو ہے نا وہ بھائی صاحب بچدہ نظر نہیں آ رہا, کسے پاسوں نظر نہیں آ رہا. آپ یقین کریں کہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ وہ کسی طرح بچ جائے. باب والے جو ہیں یعنی بلوچستان عوامی پارٹی والے, انہوں نے عمران خان کو ٹائم دے کے نس گئے. انہوں نے کہا ساڈا اتنے لیڈر کوئی نہیں گا, اسی نہیں ملنا. 3 دن پرانی بات ہے یہ, عمران خان صاحب ان کا ویٹ کر رہے ہیں. علیم خان کے ترلے ڈالنے کے لیے فواد چودھری کو اور دوسروں کو لگایا ہوا ہے کہ اس طرح من جا. جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. 3 بندے فیصل آباد کے ایم این اے ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر غائب ہو گئے ہیں, انہوں نے حکومت لبدی پھر دی ہے, مگر لائے نے بندے کی کسی طرح انہوں نے رابطہ کراؤ. وہ 3 ایم این اے پی ٹی اے کے نہیں مل رہے سر فیصل آباد کے, انہوں نے رابطہ فون ہی بند کیتے ہیں کہ اسی نہیں ملنا تانوں. یہ حالت ہے عمران خان کی. مگر اس میں پھر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ ہوپ جو ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے, تو یہ جو یوتھیا قوم ہے یعنی پی ٹی والے, انہوں نے ایک خبر صبح سے, ایک شوشہ, ایک شدنی, ایک بات جو ہے نا وہ چھوڑی ہوئی ہے. اور وہ چھوڑی کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جناب کہ ہماری جو ہے نا مطلب اتنے گل ہو گئی, ٹھیک ہے, اور یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے ساتھ باتیں ہو گئی ہیں اور ملاقات ہوگی سر, سارے معاملہ طے ہو جائیں گے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد تلیاں بھی کھڑکڑ گئی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اچھا, اب وہ
کہہ رہے ہیں اس چکر میں ہے کہ مطلب اپنے کارکن کا حوصلہ نہیں ڈگن دینا نا, اور یہ ویسے اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انسان کا مورال کم از کم اپ رہے, مطلب پاویں بندہ ٹہائی ہوئے لیکن مورال تے اپ رکھے نا, مرے تے جداری دے نال نا یار, اس طرح تے نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے وہ ہو جائے گی, اور پھر ٹلیاں بھی کھڑک جانیاں, تے پھر باپ والے بھی من جان گے, تے پھر ایم کے ایم بھی من جائے گی, تے پھر کاف والے بھی ایسے تنہا دے نوکری کرن گے. ان کا یہ سارا اپنا ایک خیال ہے. ایک چیز وہ اور کر رہے ہیں, یہ چھدنی بھی چھوڑی جا رہی ہے کہ جناب پنجاب کا وزیر اعلیٰ پرویز لے کے بنا دیں گے. عثمان بزدار دا بیچارے دا کی ہے, وہ بڑا جلی اور ٹرنک چکے گا تو واپس ٹر جائے گا. اللہ اللہ خیر انشاءاللہ, یہ بھی ان کی طرف چلایا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بدلنے کی اب عمران خان نے کوشش کی تو پائنے نہیں بچنا عمران خان نے. پھر بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا, ایک نیا معاملہ شروع ہوگا, اور پھر چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی کسی بھی صورت. یہ سیاسی عمل جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں نتھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک جگہ سے بھی لنک ٹوٹے گا نا تو پائن پھر وہ ساری لڑی جڑی نا وہ تھلے جا پیندی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے چیزوں کو بنا کے رکھنے کا کہ آپ کہیں سے لنک نہ توڑیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ باپ والوں سے مجھے جو چیز یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے, پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی, وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ چاہے بھی تو سر وہ بچا نہیں پاتی. ایوب خان کے دور میں ایوب خان صدر تھے, فیلڈ مارشل تھے سر, ریزائن کرنا پڑ گیا سی, ٹھیک ہے. جنرل مشرف کی کل میں مثال دے چکا ہوں, صدر تھے, وردی میں تھے, بچ نہیں سکے سن, جانا پہ گیا سی استعفیٰ دے کے. تو چیزیں اب میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس حد تک پلیں ہیٹھوں پانی لے گیا ہے کہ جناب اب ان کا جو ہے نا بچنا عمران خان صاحب کا وہ کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی معجزاتی طاقتیں ہوں جن کے پاس جو ہے نا ایسی قوتیں موجود ہوں, ایسے موکل موجود ہوں کہ جن کے ذریعے وہ سارا کچھ راضی روزی کر کے تو عمران خان دا راج برقرار رہے. یہ پتہ نہیں, پاکستان ہے, اس میں اس طرح کے کئی بار کرشمے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے بھلے اس سے بڑا کیا ہوگا کہ یار عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے 3.5 سال تو فرینکلی, لیکن ہو سکتا ہے وہ چل جائے. مگر اس ساری صورتحال میں فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے کہے ہیں ایک بڑا زبردست پیروڈی ہے جو کہ جواد فیض صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, شاعر ہیں, انہوں نے لکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے کہا تھا کہ جب آئے گا عمران تو سب کی جان بنے گا نیا پاکستان ہے. اس طرح کر کے انہوں نے ترانہ یا گانا بنایا ہوا تھا, اس کی پیروڈی بڑی زبردست لکھی ہے. یہ اپنا جواد فیض صاحب نے بہت ساری جگہوں کے اوپر چل رہی تھی. لیکن یہ جو فوٹیج میں آپ کو دینے لگوں نا, یہ جو آپ جواد فیض صاحب کے منہ سے سنیں گے, اس میں آپ کو فضل الرحمان صاحب کے کہکے بھی نظر آئیں گے, فضل الرحمان صاحب بھی نظر آئیں گے, عبد الغفور حیدری صاحب بھی نظر آئیں گے, اور وہ ذرا سنیں, آپ انجوائے کریں گے. جب جائے گا عمران چھوٹے گی جان, بچے گا میرا پاکستان, بچے گا میرا پاکستان. پہلے قوم کی بیٹیوں کو سڑکوں پہ نچا دیا, پھر مدینے کا حوالہ دے کے پاگل بنا دیا. غیرت و حمیت کو نشے میں اڑا دیا. او بڑا آیا تو کپتان, او جا چھڑ دے ساڑی جان, بچا لو میرا پاکستان. اب مولانا بیٹھے ہوئے تو میں کہہ سکتا ہوں او مولانا فضل الرحمان. یہ تو ہے وہ شاہد خان یا جو بھی کہتے ہیں, افسر خان. اچھا, نوکریوں کے جانسے دے کے چونا لگا گیا, میڈیا کی آزادی پہ پابندیاں لگا گیا, اور لایا عدالتی و معاشی بحران, اور جان چھڑ دے ساڑی جان, بچا لو میرا پاکستان. پھر یہ تھا حیدری صاحب کہ کاروبار تباہ کیے منگتا بنا دیا,
चीनी आटा छीन लिया, कासा पकड़ा दिया, और लाया महंगाई का तूफान, और जा छड़ दे साड़ी जान, बचा लो मेरा पाकिस्तान। आखिरी बंद के पैसे लगाओगे आप सब। ये है कि न्याजी वोटर भी तो लाए हैं ना आपकी जान से। न्याजी को लाने वालों शौक पूरा हो गया, नए के चक्कर में पुराना कहीं खो गया। शर्मिंदा हुए हो गर मेरी जान, कर दो अपने जुर्म का ऐलान, बचा लो मेरा पाकिस्तान। मुझे लगता है कि मैं बड़ी इंजॉय की थी, मैंने सोचा आपको भी सुना दें। मुझे इजाज़त दे, फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीलॉग में।